बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, पिछली क्लास में हमने फ़ेल मुज़ारे मजहूल को पढ़ लिया था और मारूफ हम पहले पढ़ चुके थे, मजहूल हमने पिछली दफ़ा पढ़ लिया था। अब हमने अब क्या करना है कि कुछ मश्क करनी है। तो ये मश्क नंबर 4 हमने पिछली दफ़ा मुकम्मल कर ली थी। अब ये मश्क नंबर 5 जो है, इससे हम आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि फ़िक़रात ज़ेल के माना बताओ, यानी तर्जुमा करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या इबारत है जी, ला यक्तुबूना। तो ये बताइए कि यक्तुबूना कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर गायब का ये सीगा है और मुज़ारे का सीगा है। मारूफ है मजहूल है? मारूफ है, क्योंकि मजहूल में क्या होती है पहचान, अलामत मुज़ारे पर पेश होती है, तो वो इसमें नहीं है। और ला लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये नफी हो रही है। ठीक है, तो यक्तुबूना का तर्जुमा क्या होगा? वो सब लिखते हैं, वो सब लिखते हैं। और ला यक्तुबूना, वो सब नहीं लिखते या वो सब नहीं लिखेंगे। चलिए, दूसरा हमारे पास क्या है? यस्माऊना। यस्माऊना ये भी यही वाला सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब का, और ये मुस्बत जुमला है। तो क्या बनेगा? यस्माऊना, वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, वो सब सुनते हैं या सुनेंगे। फिर है तालमीना। ये कौन सा सीगा है भाई तालमीना? ये कौन बता रहा है? मोन्नस का वाहिद मोन्नस हाजिर, वाहिद मोन्नस हाजिर। तो क्या तर्जुमा करेंगे? तुम, हाँ सब नहीं, तुम जानती हो या तुम जानोगी, तुम जानती हो या तुम जानोगी। फिर है यक्तुबना। यक्तुबना कौन सा सीगा बन रहा है? छठा सीगा है, जमा मोन्नस गायब का ये सीगा है। तो लिखने ही के मायने क्या बन जाएंगे? वो सब लिखती हैं, वो या वो सब लिखेंगी, वो सब लिखती हैं या वो सब लिखेंगी। फिर है नमनऊ, जमा मुतकल्लिम का सीगा है। और हम, तो हम मना करते हैं या हम मना करेंगे। फिर है आखिरी अतरुकू। ये कौन सा सीगा है? वाहिद मुतकल्लिम का। तो अतरुकू, मैं छोड़ता हूं या छोड़ूंगा, मैं तर्क करता हूं या तर्क करूंगा। तो ये आसान से जुमले थे जी, इसमें हमारे पास कोई मुश्किल नहीं है। नीचे देखिए, अब हमें करना क्या है कि झेल के उर्दू जुमलों का अरबी में तर्जुमा करें। तो अब हमें उर्दू से अरबी बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हम लिखते हैं, कौन सा सीगा आएगा? जमा मुतकल्लिम। और लिखने के लिए क्या है? कताबा। तो क्या बन जाएगा? नक्तुबु। ठीक है, नक्तुबु। वो सब मर्द जानते हैं, वो सब मर्द जानते हैं। तो क्या आएगा? या लमूना। ठीक है, या लमूना, ये हमारे पास बन जाएगा या लमूना। फिर है मैं रोकता हूं, मैं रोकता हूं जी, अमनाऊ। क्या बन जाएगा? अमनाऊ। हम जानते हैं हम जानते हैं, नालमू, जमा मुतकल्लिम का सीगा नालमू आ जाएगा। वो सब औरतें सुनेंगी, वो सब औरतें सुनेंगी। हाँ, तो ये आएगा यस माना, यस माना। तू एक औरत रोकेगी, क्या बनेगा सीगा? नहीं, रोकना है, मना से आएगा। तम नाईना, तम नाईना, ऊपर जैसे तालमीना आया था वैसे ही है तम नाईना, तू एक औरत रोकेगी। फिर क्या है? तुम दो मर्द लिखोगे, तुम दो मर्द, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, क्या बनेगा? तकतुबानी। क्या आ जाएगा? तकतुबानी। तुम दो औरतें लिखोगी, ये भी तकतुबानी ही आएगा, ये भी तकतुबानी आएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से हमें अंदाजा होगा। तुम सब औरतें सुनोगी जी। तो पहले उन सब औरतों का था, ये वो सब था। अब है तुम सब, तो अलामत मुजारे या की जगह आप ता लगा दें, तो ये हो जाएगा तस्माना, तस्माना। हम रोकते हैं, वो ऊपर आ चुका है, नमनाऊ।
اوپر گزر چکا نمنعو. میں ایک عورت سنوں گی جی اسمعو. اسمعو. وہ دو عورتیں لکھتی ہیں. تسنیہ مؤنث غائب. کیا آئے گا؟ تکتبانی. تکتبانی. اور آخری ہے تم سب مرد چھوڑتے ہو. تم سب. تو کیا آ جائے گا؟ تترکونا. تترکونا. تو یہ الحمدللہ ہمارا فعل مضارع معروف اور مضارع مجہول کا ٹاپک اور اس سے متعلقہ جو چھوٹی سی مشق تھی وہ مکمل ہو گئی. اب جو اگلا ہمارا موضوع ہے فصل نمبر 3 میں، وہ ہے نفی تاکید بھی لن اور نفی جوہد بھی لم. تو دو طرح کی نفی ہے جو فعل مضارع کے ساتھ ہم لگاتے ہیں. ایک تو سمپل نفی تھی. سمپل نفی کرنے کے لیے ہم نے کیا لگایا؟ لا. لا یترکو وہ نہیں چھوڑتا. لا یمنعو وہ منع نہیں کرتا. لا یکتبو وہ نہیں لکھتا. لیکن جب اس نفی میں ہمیں دو پہلوؤں سے چینج لانا ہو، پہلی چیز کیا ہے؟ نفی تاکید ہے، یعنی زوردار نفی ہے. اور زوردار نفی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ہمارے پاس عامل ہے یہ حرف لن. ٹھیک ہے. تو یہ جو نفی تاکید ہے اس کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے. مستقبل کی نفی ہو رہی ہوتی ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے یا تم ایسا بالکل نہیں کرو گے، تو مستقبل کی یہ نفی ہوتی ہے. پھر جو نفی جوہد ہے، جوہد بیسیکلی کہتے ہیں انکار کو. ٹھیک ہے. تو نفی جوہد بلم، اس میں جو انکار ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے. یعنی استعمال تو ہم فعل مضارع ہی کرتے ہیں، لیکن اس جو معنی بنتے ہیں وہ ماضی میں اس کی نفی، یعنی اس نے یہ کام کیا ہی نہیں. اس نے یہ کام کیا ہی نہیں یا اس نے یہ کام بالکل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی زور ہوتا ہے، لیکن اس کا زور جو ہے وہ ماضی میں لے جاتا ہے اس کو. اگر ہم لن کے ساتھ نفی کریں گے تو ہوگا وہ ہرگز نہیں لکھے گا، مستقبل کی نفی ہوگی. اور اگر ہم لم کے ساتھ نفی کریں گے تو مطلب ہوگا اس نے لکھا ہی نہیں، اس نے بالکل نہیں لکھا. اور سمپل اگر نفی کرنی ہوگی حال کے اعتبار سے تو پھر ہم لا یوز کریں گے. لا یکتب. تو لن اور لم اور بیچ میں ہمارے پاس ہے لا. تو کرتے کیا ہے یہ جو ہمارا حرف لن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ناصب مضارع. کیا کہتے ہیں؟ ناصب مضارع. یہ ہمارے فعل مضارع کے جو صیغے ہیں ان کو دیتا ہے نصب. اور نصب لانے سے کیا مراد ہے تھوڑی دیر میں واضح ہو جائے گا. یہ جو ہمارا لم ہے اس کو ہم کہتے ہیں جازم مضارع، یعنی یہ ہمارے فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. جزم دینے سے کیا مراد ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. تو بیسک جو ہماری گردان ہے اس کو ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں اور اس میں یہ چیزیں چینج کرتے ہیں. تو ہماری جو بنیادی گردان ہے اس میں ہم کیا لکھتے ہیں جی؟ یفعلو. کیا لکھتے ہیں؟ یفعلو. اچھا لام کلمے والے سیغے ہم پہلے لکھ لیتے ہیں. یفعلو ہے، پھر یہ تفعلو ہے، پھر دوبارہ تفعلو ہے، پھر یہ والا سیغہ چھوڑ کے یہاں پہ ہے افعلو اور یہاں ہے نفعلو. تو ذرا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کتاب میں آپ نے کرنا کیا ہے. نیچے آئیے. تو قاعدہ نمبر 1 کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہم لن کو مضارع مثبت کے شروع میں لے کر آئیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ لن مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ اور واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغوں میں آخری حرف پر بجائے پیش کے کیا دے دو؟ زبر دے دو. تو ابھی جو ہم نے صیغے وہاں لکھے ہیں یہی 5 صیغے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئیے ذرا ان پر پیش کی جگہ کیا کر دیں ہم؟ زبر کر دیتے ہیں. تو یہ مٹا دیتے ہیں ہم پیش اور ان کی جگہ کیا لگا دیتے ہیں؟ زبر. لیکن شروع میں کیا لگانا ہے؟ لن. یہ لگے گا تو یہ تبدیلی آئے گی. یہ کام کر دیا. اچھا اب اس کے بعد ہم وہ صیغے لکھ لیتے ہیں جن میں نون اعرابی آ رہا ہے. وہ ہمارے پاس یہ دوسرا صیغہ ہے. کیا ہے؟ یف علانی اور یہ ہے یف علونا. پھر یہ ہے ہمارا تفعلانی. اچھا اس میں جمع مؤنث والا اس میں نون اعرابی نہیں آتا، وہ نون نسواں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تفعلانی ہو گیا. پھر یہاں بھی تفعلانی آ جائے گا اور یہاں بھی تفعلانی آ جائے گا.
بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ تفعلون آ جائے گا اور یہاں تفعلین آ جائے گا. یہ بھی نون اعرابی ہوتا ہے. اب ہمارے یہ ہم نے کتنے صیغے لکھ لیے؟ 7. یہ ہم نے کتنے صیغے لکھے ہیں ابھی؟ 7. 7 صیغے وہ لکھے ہیں جن میں کیا آ رہا ہے؟ نون اعرابی. تو دیکھیں کتاب کیا کہہ رہی ہے. اور 7 صیغوں میں یہ کہہ رہے ہیں اور 7 صیغوں میں سے نون اعرابی کو گرا دو. اب یہ گرا دیتے ہیں ہم، چل کے ہم یہاں سے لیتے ہیں ریزر اور یہ نون ہم ہٹا دیتے ہیں اور ایک یہ رہ گیا، اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو جب ہم اس کو ہٹائیں گے تو اس کو ہمیں دوبارہ لکھنا پڑے گا، وہ ہم لکھ لیتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا تفعلی اور شروع میں ان سب میں ہم لن داخل کریں گے. اچھا یہ والے جو 2 صیغے ہیں یفعلو اور تفعلو، ان میں یہ جو واو ہے یہ واو جمع کا واو ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ایک الف اس کے بعد لگا دیتے ہیں. اس کو واو الجمع ظاہر کرنے کے لیے ہم نون ہٹاتے ہیں تو ایک الف لگا دیتے ہیں. اچھا یہ ہمارے کتنے صیغے ہو گئے؟ 12. 2 صیغے رہ گئے. کون سے رہ گئے؟ نون نسواں والے. تو یہ والا صیغہ کیا ہے؟ یفعلنا. اور یہ والا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ تفعلنا. اس کے اوپر جب ہم لن داخل کریں گے تو ان دونوں کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ ایسے ہی رہیں گے. یہ جیسے آپ کے لیے کہ رفع میں تھے ویسے ہی یہ نصب میں بھی رہیں گے. تو ان 2 صیغوں پر کوئی بھی عامل اثر انداز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں لکھی ہوئی بھی ہے. اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو اور بحث نفی تاکید بھی لن بن جائے گی، یعنی یہ گردان بن جائے گی کس کی؟ نفی تاکید بھی لن کی. اچھا لن کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. تو لن کے ساتھ جو نفی ہوگی وہ حال کی یا ماضی کی نہیں ہوگی، وہ مستقبل کے اعتبار سے نفی ہمارے پاس آ جائے گی. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ بن گیا ہمارا کیا؟ مضارع کا معروف میں، مضارع معروف میں بن جائے گی نفی تاکید. مضارع معروف میں بن گئی کیا؟ نفی تاکید. اچھا اب اس کے بعد جو قاعدہ نمبر 2 ہے اس میں نفی جوہد بنے گی لم کے ساتھ. اور لم کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ جازم مضارع ہے. لہذا اب ہم دوبارہ ایک کام کرتے ہیں، یہ کام یہاں پہ آ کے کرتے ہیں کہ یہی گردان اب ہم دوبارہ لکھتے ہیں، وہی 5 صیغے لکھتے ہیں. کیا ہے ہمارے 5 صیغے لام والے؟ یفعلو، تفعلو، تفعلو، پھر افعلو اور نفعلو. تو اب ان میں ہم نے کیا کرنا ہے، آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کتاب میں کہ لم مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ اور جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہے ان سب میں بجائے پیش کے کیا کر دو؟ جزم کر دو، یعنی ان پر ساکن کی علامت لے آؤ. لیکن کب؟ اگر حرف علت نہ ہو، کیونکہ اگر حرف علت ان صیغوں کی جگہ پہ آئے گا تو ہم اس پورے حرف علت کو ہی گرا دیں گے، وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کو کیسے کریں گے. تو پہلے کام کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ پیش کی جگہ کیا کرنا ہے؟ ساکن. تو یہ ساکن ہو جائے گا، ایک منٹ، یہ ساکن ہو گیا، ساکن ہو گیا، ساکن ہو گیا، ساکن ہو گیا. اور شروع میں کیا لگانا ہے؟ لم. تو لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل اور لم نفعل. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم وہ نون والے سے یہ لکھ لیتے ہیں. کیا ہے؟ یفعلانی، یہ تفعلانی، یہ بھی تفعلانی ہے اور یہ بھی تفعلانی ہے. پھر یہ ہو جائے گا یفعلون اور یہ ہے ہمارا تفعلون اور یہ ہے تفعلین. ٹھیک ہے، یہ 7 صیغے ہمارے پاس نون اعرابی والے آ گئے. تو ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی ہم حرف علت کا ذکر بعد میں کریں گے. اس کے بعد آ رہا ہے کہ جو 7 صیغے ہیں ان میں کیا کر دو؟ نون اعرابی کو گرا دو. نون اعرابی کو گرا دو. تو یہ ہم گرا دیتے ہیں جی، یہ ہٹا دیں گے سب نون کو، یہ نون بھی ہٹ جائے گا، یہ نون بھی ہٹ جائے گا. اور اس صیغے کو ہمیں ذرا دوبارہ سے لکھنا پڑے گا. پھر یہ ہو جائے گا تف علی اور سب میں لم لگانا پڑے گا شروع میں اور یہاں پہ بھی وہی الف آ جائے گا.
اب رہ گئے ہمارے دو سیغے جمع مؤنث والے، تو وہ ہے یفعلنا اور تفعلنا. تو ان پہ آپ لم لگائیں گے تو ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو بیچ میں بات آئی تھی کہ اگر لام کلمے کی جگہ پہ کوئی حرف علت ہو تو ہم اس کو ساکن کرنے کے بجائے کیا کریں گے، اس کو ہم گرا دیں گے. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس مادہ ہے دال عین اور واو کا، تو اس سے ہمارے جو سیغہ بنے گا وہ کچھ اس طرح کا بنے گا، ید اوو، یہ بنے گا تد اوو، یہ بنے گا تد اوو، یہ بنے گا اد اوو، اور یہ بنے گا ند اوو. اچھا، کیوں گرا دو؟ اس کے پیچھے بیچ میں ایک اسٹیپ اور ہے، وہ کتاب میں ذکر نہیں کیا گیا. بیسیکلی ہم واو کو ساکن کرتے ہیں پہلے ایک قاعدے کی وجہ سے، کہ واو پیش والی سے پیچھے اگر پیش آئے تو اس واو کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، اور جب ساکن کے اوپر ہم ایک اور ساکن لگاتے ہیں تو اس کی بنا پر وہ گرتا ہے. لیکن اس ڈیٹیل میں جائے بغیر کتاب میں بتایا گیا کہ اگر حرف علت ہے تو آپ اس کو گرا دیں. تو ہم کیا کر دیں گے، جب ہم اس پر لم یا لم داخل کریں گے، لن سے یہ نہیں ہوگا، تو ہم اگر اس پہ لم داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا اس طرح سے، لم یدعو. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا لم تدعو، یہ بھی لم تدعو ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا، لم ادعو، اور یہ ہو جائے گا لم ندعو. تو یہ بس فرق ہے کہاں پہ، جب حرف علت آئے، واو کا آئے یا کا. لیکن کہاں پر، جب بالکل آخر میں آئے. بیچ میں کہیں آئے گا تو نہیں ہوگا یہ کام، آخر میں آنے پہ. تو کتاب میں ذرا دیکھیں چل کے، تو پہلے جو 5 سیغے تھے ان میں ہم نے کیا کیا، جزم دے دیا اگر حرف علت نہ ہو. جیسے لم ینصر، تو اس میں ہم نے ینصرو کی جگہ کیا کر دیا، ینصر. لم یضرب، یضربو کی جگہ یضرب ہو گیا. لم یسمع، یسمعو کی جگہ یسمع ہو گیا. اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. جیسے یدعو سے کیا ہو جائے گا، لم یدعو. یرمی سے کیا ہو جائے گا، لم یرمی. اور یکشا سے کیا ہو جائے گا، یا گرا دیں گے تو لم یکشا. اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو. یہ بحث نفی بھی لم بن جائے گی، یعنی گردان بن جائے گی کس کی، نفی جوہد کی لم کے ساتھ. اور لم کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا. سوال یہ ذہن میں آتا ہے بھائی ماضی منفی کرنا تھا تو ماضی پر ہی ماں لگا دیتے، تو یہ اتنی ساری ٹینشن دینے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ ٹینشن کی ضرورت اس لیے کہ اس میں ذرا زور آ جاتا ہے. نفی جوہد ہے، یہ سمپل نفی نہیں ہے، یہ جوہد والی ہے، انکار والی نفی جو ہے وہ اس میں کی جا رہی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، زور اس میں زیادہ ہوا کرتا ہے. تو اب ذرا دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے پوری ایک آپ کو نظم بتا دی ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں، لن کے بارے میں بھی اور لم کے بارے میں بھی. کہتے ہیں کہ لن مضارع پر لگائے تو اگر 5 صیغوں میں کرے گا وہ زبر ہیں، یہی وہ 5 جن پر ضمہ تھا، پیش تھی نا، تو پیش والے صیغوں پہ ہم نے زبر کر دیا. اب بجائے ضمہ کے فتحہ ہوا. نون اعرابی کو دیتا ہے گرا، 7 صیغوں میں وہ بے روئے و ریا، یعنی وہ کہتے ہیں نا رو رعایت برتنا، تو کوئی رو رعایت کیے بغیر وہ ان کا نون گرا دیتا. اور مضارع کو ہے دیتا بے گما، یا ہے گما، کیا ہے، بے گما. اور مضارع کو دیتا ہے، کو ہے دیتا بے گما، خاص مستقبل کے معنی اے جواں. تو یہ مستقبل کے معنی خاص ہو جاتے ہیں لن کے ساتھ. اور لم کیا کرتا ہے، لم مضارع پر اگر آ جائے گا جزم دے گا 5 صیغوں کو صدا، یعنی ہمیشہ. ہیں یہی وہ 5 جو مضموم تھے، لم کے آ جانے سے اب ساکن ہوئے. نون اعرابی گر آئے ساتھ جا، مثل لن کے یاد رکھ یہ قاعدہ، یعنی ان میں بھی وہ کیا کرے گا، نون گرا دے گا. اور مضارع کو ہے دیتا بے خطر، ماضی منفی کے معنی اے پسر، پسر کہتے ہیں بیٹے کو. حرف علت ہووے آخر میں اگر، لم لگائے جب تو اس کو دور کر. حرف علت 3 ہے اے نیک رائے، اور ہے مجموعہ ان تینوں کا وائے، یعنی واو الف اور یا، واو الف اور یا. تو مادے میں آنے کے اعتبار سے تو 2 حرف علت ہیں، یعنی واو اور یا، لیکن استعمال کے اعتبار سے ان کو 3 کاؤنٹ کیا جاتا ہے.
ठीक है, तो ये हमने बुनियादी जिक्र कर लिया। अब इंशाल्लाह चूंकि आज की क्लास का टाइम ज्यादा हो रहा है, तो हम ये जो मश्क है लन और लम लगा के गर्दान बनाने की, ये हम इंशाल्लाह फिर अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो एक तो आपका सबक भी ताज़ा हो जाएगा अगली दफ़ा, और दूसरा फिर हम एक काम और करेंगे कि ये जो सवालात दिए गए हैं इस मश्क को भी इंशाल्लाह हम फिर अगली दफ़ा हल करेंगे। ठीक है, तो आज की नशीस हम यही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।